55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत उम्दा तफसीलात पेश किया मोहतरम अनवर सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम मरहूम हमीद शेख साहब का जो ड्रामों का मजमूआ तमाशा, जिसकी इजराई तकरीब पिछले दिनों मुलतवी हो गई थी, कल उसका इजरा स्कूल नंबर 1 में रात 9 बजे है। तमाम ही हाजिरीन से 8:30 बजे इस तकरीब में तमाम ही हाजिरीन से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ। इसके लिए हमीद शेख साहब के जो शागिर्द हैं मोहतरम नूरुद्दीन नूर सर और खालिद कुरैशी सरगर्म है, और इसी वजह से दावतनामा अगर किसी को नहीं पहुंच सके तो इसी को दावतनामा समझे और तमाम हज़रात इसमें शरीक हों। आइए अब मैं खुतबे सदारत पेश करने के लिए ज़हमत दूंगा शहर अजीज़ मालेगांव की वो मशहूर शख्सियत, नौजवान नातिब और फ़न नात में अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम किया आपने। तकरीबन 100 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब, जो भले ही अफसाना नहीं लिखते लेकिन अफसानों पर गहरी नज़र रखते हैं और एक बेहतरीन नातखा भी है। सिर्फ नाते लिखते भी नहीं है, वो बहुत अच्छे अंदाज में नाते पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। बहुत सारी खूबियों के मालिक डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बालगर्दी सर, मोहतरम खान रिजवान सर और जुमला हाज़रीन, आज की ये नशिस्त 2 ज़ुमरों में तकसीम की गई थी। मैं सबसे पहले अमूमन मुहिब्बान अदब के जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने अपने मुहसिन, अपने मुरब्बी मोहतरम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब को, मरहूम मगफूर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए इस नशिस्त को उनके नाम मंसूब किया। सर की शख्सियत यकीनन सब रंग और अहमा जहत थी। वो हर फन मौला थी। मुझे उनकी वफात से 2-4 रोज़ पहले की बात है, शहरोज ने बताया था। इससे कबल भी शफीक भाई जानते हैं कई बीमारियों से वो लड़कर आज़ाद हुए और उन्होंने बीमारियों को शिकस्त दी और फिर हशाश बशाश होकर वापस उसी तमतराक के साथ मैदान अमल में मुतहर्रिक और फ़ाल रहे। लेकिन इस मरतबा इंतकाल से 3 रोज़ कबल अल अज़ीज़ हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि अब की ना मुझे डर लगा था। इस जुमले ने बड़ा इन्हें बोलना चाहिए कि चौंका दिया था। और फिर आलम अख्तर साहब ने बताया कि आने वाली नशिस्त में मैं रहूँगा, तो किसी न किसी जुमले में किसी न किसी तरीके से उन्हें अपने सफ़र आखिरत का इदराक हो गया। मैं उनसे बहुत मुतासिर रहा हूँ, बचपन से उनको जानता रहा हूँ। कुछ तो मेरा और उनका मामू अहले का रिश्ता भी रहा है, इसलिए भी मैं उनको बचपन से बहुत अच्छी से जानता रहा हूँ। सर हर मैदान में यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी सलाहियतों को न सिर्फ अपने तक महदूद रखा बल्कि दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो मुताबिक। और मैं उनकी शख्सियत से जो सबसे अहम पहलू जो मुझसे मुतासिर हुआ वो ये कि वो जुमला अदबी नशिस्तों में बनफ्से नफीस शरीक रहा करते थे। तबसरे, तज़किये, तनकीद, इस्लाह और जो उनको समझ में आता था वो किया करते थे। यानी उनकी ज़ात से खट्टी मीठी शीरीन व तल्ख हर किस्म की यादें हम सब के साथ वाबस्ता हैं।
انہوں نے انجمن محبان ادب کے تمام جوانوں کو جو جس انداز سے تربیت کی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجید انور، سلطان سبحانی اور احمد عثمانی اور دیگر جو افسانہ نگار جو ہماری پچھلی ہمارے اسلاف کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بعد ایک خلا جو محسوس کیا جا سکتا تھا، الیاس صدیقی سر نے اپنے پیش رو اپنے بعد کے لوگوں کی اس انداز سے تربیت کی، اس احسن انداز سے تربیت کی، افسانہ کہیے، کہانی کہیے، شاعری کہیے، کسی بھی میدان، ہر میدان میں انہوں نے، تعلیم کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں اور شاعری کے رموز و اثرات سے متعلق، پھر تعلیم سے متعلق تو ایسا معاملہ رہا ان کا کہ اپنے زیروکس سینٹر پر وہ مسلسل ووکیشنل کیریئر گائیڈنس کے طور پر رہنمائی کرتے رہے، یعنی وہ ایک شخص اپنی ذات میں تنہا انجمن تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، یہی میری دعا ہے۔ ایک اور پہلو جو اس سے قبل کی نشست میں کسی نے نہیں کہا اور شاید یہاں پر بھی مجھے ابھی ذہن میں آیا کہ سر فارسی میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ پورے مہاراشٹر میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورے ہندوستان میں انگلیوں پر گنے چنے لوگوں میں اگر الیاس صدیقی سر کا شمار کیا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ وہ مہاراشٹر کی لسانی کمیٹی جو فارسی لسانی کمیٹی ہے اس کے اہم رکن بھی رہے، اور فارسی کی جو درسی کتابیں ہماری اسکولوں میں چلتی ہیں 8ویں سے لے کر 12ویں تک، ہر کتاب میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ اور فارسی اشعار جب وہ سنایا کرتے تھے تو فارسی کا جو لب و لہجہ ہے، فارسی اشعار کی خواندگی کا ایک الگ لب و لہجہ ہے، اسی ذاکر صاحب اس کو جانتے ہیں کہ اس لہجے میں وہ سنایا کرتے تھے۔ اگر ابھی اس لہجے میں ہم فارسی کے اشعار پڑھیں تو لوگ بولیں کہ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ اور پونا میں اکثر و بیشتر، بلکہ ہمیشہ جب میں وہاں رہتا تھا تو سر جب آنے والے رہتے تو فون کر کے بولتے تھے ابھی تھوڑی کمرے میں مجھے جگہ رکھنا تاکہ تو سے نوک جھوک کرے، میں مجھے ذرا سا مزہ مل۔ اس طریقے سے سر کے ساتھ میری جو ایک یادیں جو وابستہ ہیں، انشاءاللہ اس پر کبھی بات ہوگی۔ اب میں دوسرے زمرے کی طرف آتا ہوں، وہ ہے آج کی افسانوی نشست۔ ڈاکٹر شہروز خاور نے اسی نامی افسانہ سنایا، پڑھا، اور اس پر مبصرین نے رضوان ربانی، ہارون اختر، جناب مبین نذیر صاحب نے اچھا تبصرہ پیش کیا، اچھا تجزیہ پیش کیا۔ اسی طرح ڈاکٹر اقبال برقی سر نے جو برکت نامی افسانہ سنایا، اس پر تو اچھی کافی وہ ہوئی، بات چیت ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ بزم محبان ادب کے ذریعے افسانوی نشستوں کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے بطون سے ہمارے شہر میں اچھے افسانے لکھے جا رہے ہیں، اچھے افسانے پڑھے جا رہے ہیں، اچھے افسانے سمجھے جا رہے ہیں، اچھے افسانے جانچے جا رہے ہیں، اچھے افسانے پرکھے جا رہے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مالیگاؤں کا کوئی پتھر اٹھایا جائے تو اس کے نیچے سے شاعر نکلیں گے، تو انجمن محبان ادب نے اور ادارہ نثری ادب نے جو طرح ڈالی ہے، اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب شہر کے ہر علاقے میں ہمیں اچھے نثر نگار بھی میسر آ رہے ہیں۔ میں زیادہ تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا، بس یہ کہوں گا کہ شہروز خاور نے جو افسانہ پیش کیا اس میں وادی کشمیر اور کورونا، وادی کشمیر جو بن رہی، مہینوں بن رہی، اس کا جو کرب وہاں کے لوگوں نے محسوس کیا، اور اس کرب کو محسوس کرنے کا ایک غیر محسوس اشاریہ جو کورونا مہاماری کے بعد ہمارے سامنے آیا، تو ان دونوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو افسانہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے اور سمجھ میں آئے گا۔ اور تیسرا جو منظر انہوں نے پیش کیا کہانی کا، افسانے کا،
تو یہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا افسانہ لکھا. مجھے یاد آتا ہے کہ کشمیر اور کورونا اس تعلق سے ایک تقابلی تحقیقی رپورٹ دہلی کے ایک صحافی مشرا کر نام ہے, انہوں نے اسی دوران ہے تو رمیش انہوں نے پیش کی تھی. مجھے افسانہ جب وہ پڑھ رہے تو میرے ذہن میں وہ رپورٹ بھی گردش کر رہی تھی. بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو بھی, اور اچھا تجزیہ پیش کرنے کے لیے مبین نذیر سر کو بھی, اور بہتر تبصرہ اس پر کرنے والے جملہ مبصرین. اور سر کا جو ہے افسانہ تو ظاہر سی بات ہے ایک مشاق کونا مشق, اور ہم سب کے استاد ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, ان سے ہمیں زبان سیکھنے کو ملتی ہے, لفظوں کو برتنے کا طریقہ ملتا ہے, اسلوب, ٹیکنیک, اور واقعات اور کردار کو کس انداز میں کہاں کس طرح برتا جائے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. افسانے کا جو مثلث ہے, افسانہ نگار, قاری اور نقال, تو ان تینوں کے گرد افسانہ گردش کرتے ہوئے چلتا ہے. اور اس افسانہ تو اسی کو کہتے ہیں کہ افسانہ لکھنے والے نے لکھ دیا, افسانہ لکھنے والے نے لکھ دیا. اب قاری اور ناقد اس کو جس طرح محسوس کرتے ہیں, جس طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور اپنی خود کی صلاحیت کو جہاں تک افسانے کا تفہیم کرتے ہیں, ادراک کرتے ہیں, اور افسانہ پھر بڑھتا ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افسانہ کھل بھی نہیں پاتا اور بالکل مختصر معنوی انداز میں افسانے کو لوگ سمجھ بھی لیتے ہیں. بڑکی سر کے افسانہ سماج کی, معاشرے کی جو شفاف سچائی اور حقیقت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پنپتی جا رہی ہے, اس کو انہوں نے بڑی چابک دستی سے بیان کیا, اور آخر میں جا کر ہمیں ایک تربیہ آہنگ سے دوچار کرتا ہوا برکت افسانہ بڑا عمدہ رہا. اس پر لائک انور سر نے بہت اچھا تبصرہ کیا, ساتھ میں ہارون اختر صاحب نے, اور جناب رضوان ربانی سر نے, اور مبین نذیر سر نے بھی اس پر تبصرہ کیا. اور شفیع آصف سواری صاحب نے بہت سیر حاصل جو بحث کی, وہ ایک بحث کا ایک الگ حصہ ہے, اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں اس نشست کی کامیابی پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والے شخص کو افسانوی نشست کے لیے صدارت کا منصب دینے پر میں شکر گزار ہوں. بہت اچھا شکریہ کہا نور سر نے کہ بھلے ہی افسانوی نہیں لیکن افسانوی شہرت کے حامی ضرور ہے ڈاکٹر مشاہد رضوی صاحب, جنہوں نے بہترین. آئیے پروگرام کی آخری کڑی درس پہ شکریہ پیش کرنے کے لیے زحمت ہوں پروفیسر مبین نذیر سر کو تشریف لائیں اور ستائیس تاریخ 27 نومبر کو والد محترم کی کتاب اندر کا موسم کا ہجرا ہے, تو ہم تو کوشش کریں گے تب تک پہنچنے کی, اگر نہیں پہنچ سکے تو گزارش ہے اہتمام کر کے بڑے مالیگاں اسکول میں رہے گا رات 8:30. تاریخ 27 نومبر بروز سنیچر رات 8:30. 27 تاریخ سنیچر کا دن رہے گا, اور بڑی مالیگاں اسکول میں نہیں کہا گیا ہے, انجمن مجید طلبہ کیمپس ہے, اور پی ایم رحمانی اسکول ہے پیچھے کا علاقہ, اور اسی علاقے اسی طرف سے جو تو گیٹ کہہ رہے کہ بتائیں گے پیچھے کے علاقے میں آنا رہے گا. آگے پی ایم رحمانی کا ایک اپنا دالان ہے, وہ دالان میں پروگرام رہے گا سنیچر کے دن 8:30 بجے. 27 سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل سے, اس کی توفیق سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے اور افسانے پر ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی. اسی کے ساتھ میں ہم نے ہمارے استاد اور ہمارے سرپرست و رہنما مرحوم ڈاکٹر الیاس صدیقی سر کو کرائے عقیدت پیش کیا. میں یہاں پر سب سے پہلے آج کی ہماری اس مجلس کے سر ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی سر کا
شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. اور میں یہ نہیں مانتا کہ سر جو ہے سر کا تعلق غیر افسانوی نثر سے یا غیر افسانوی ادب سے ہے. سر پورے افسانوی اور غیر افسانوی دونوں پر نظر رکھتے ہیں, دونوں پر دسترس رکھتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہمارے پروفیسر رضوان خان سر, جنہوں نے اس نشست کے لیے بہت تگ و دو کی, ہمیشہ کی طرح وہ کالج میں آئے, پورا سیٹ اپ انہوں نے کیا, اور انہی کی محنت ہے, انہی کی جدوجہد ہے کہ نشست جو ہے کامیابی سے نامکنار ہوئی. میں سر کا بھی دل کی گہرائیوں سے جملہ حاضرین کی طرف سے اور انجمن محبان ادب کی طرف سے شہر کے تمام ادب نواز لوگوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے ہمارے مبصرین میں رئیس احمد سر, انہوں نے یہاں پر انجمن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تبصرہ تجزیہ پیش کیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. استاد محترم ڈاکٹر اقبال برقی سر نے یہاں پر اپنا ایک بہترین افسانہ پیش کیا, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ڈاکٹر شہروز خاور نے اپنا ایک نیم علامتی افسانہ جو ایک منفرد شناخت کا حامل ہے اس کو یہاں پر پیش کیا. ان تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. ہمارے شفیق محسن صاحب, وہ بھی یہاں پر تشریف لائے اور اپنے استاد محترم کے تعلق سے اپنے جذباتی خیالات کو, اپنے تجربات, مشاہدات کو جو ہے پیش کیا. ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اسی طریقے سے شہر کے تمام جو ادب نواز لوگ ہیں, میں ہر ایک کا اگر نام لینا چاہوں اور کسی کا نام چھوٹ جائے تو وہ جو ہے ناسپاسی ہوگی. اس لیے میں تمام لوگوں کا جو یہاں پر موجود ہیں, جو یہاں سے چلے گئے, عمران سر یا صدیقی سر کے فرزند وہ آئے تھے, ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اسی طریقے سے احمد شفیق بھائی, وہ بھی انہوں نے بھی سارے انتظامات کیے لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. رئیس ستارہ آئے تھے, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ 2 مرتبہ سے 2 نشستوں سے بورڈ جو ہے وہ احمد شفیق بھائی تیار کرتے تھے اور رسم شکریہ میں ان کا نام لینا بھول جاتا تھا, تو ان کی غیر موجودگی میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طریقے سے ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی الجھن تھی کہ آج احمد شفیق بھائی غیر حاضر ہیں تو بورڈ کون تیار کرے گا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ جو ہے ماشاءاللہ حسب سابق اسی طریقے سے جو ہے وہ تیار ہے. اس کے لیے نعیم سلیم سر نے محنت کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. 55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا علم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.